Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Mufti Tariq Masood speeches को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें. जज़ाकल्लाह. क्या मौजूदा हालत में मस्जिद जाने की वजह से गुनाह होगा? बड़ा ख़तरनाक सवाल. हुकूमत की तरफ से मस्जिद में जमात और जुमा पर पाबंदी है, मगर यहाँ कोयटा में कोई इस पर अमल नहीं कर रहा. नमाजियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है. जमात की नमाज में तकरीबन 150 अफराद शामिल होते हैं. इस सूरत में हमें कोई गुनाह तो नहीं होगा? बिलाल अहमद कोयटा से. अगर कोयटा की गवर्नमेंट ने ये कानून बना दिया है, फ़ैसला सुना दिया है कि मस्जिद में मखसूस अफराद से ज़्यादा लोग ना जाएं, तो याद रखें जब भी कोई इंतज़ामी मामला हो तो उसमें हुकूमत के क़ानून को फ़ॉलो करना वाजिब है. बाज़ लोग अभी भी गलतफ़हमी का शिकार हैं. सहाबा के दौर में ऐसा हुआ है, ताऊन अमवास था जिसमें 25,000 से ज़्यादा सहाबा और ताबीन की शहादत हुई. तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया कि लोगों बिखर जाओ. तो ये नहीं कहा कि लोगों मस्जिद में आके सारे जमा हो जाओ, बल्कि हुक्म दिया कि लोगों बिखर जाओ. और आपने पहाड़ों की तरफ लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया और फरमाया कि यश्तइलु इश्तिआल अन्नार, कि ये ताउन एक बीमारी है जो आग की तरह फैलती है. तो आग को ईंधन चाहिए फैलने के लिए, अगर ईंधन नहीं होगा तो वो बुझ जाएगी. तो ताउन की बीमारी जो है ना, ये आग की तरह फैलती है, ये वबाएँ, और इनका ईंधन इंसान है. अगर एक आदमी के करीब दूसरा इंसान होगा तो यहाँ से वहाँ बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, नहीं होगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी. ये यानी कॉमन सेंस की एक बात है जो पब्लिक की समझ में नहीं आ रही है. तो इसकी मिसाल है, जैसे एक लकड़ी जल रही है तो उसके करीब कोई दूसरी लकड़ी ना लेकर जाएं तो ये लकड़ी जल जल के या तो खुद ही बुझ जाएगी या मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. तो याद रखें जो इस कोरोना वायरस में मुब्तला है, अगर उसके करीब कोई दूसरा नहीं होगा तो या तो वो खुद ही बेचारा उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी या वो ठीक हो जाएगा. जब ठीक हो जाएगा तो वायरस ख़त्म हो जाएगा. तो वो बशर्ते कि दूसरों से दूर रहे. अगर आप उसको लोगों से करीब करेंगे तो फिर वो ठीक हो या ना हो, लेकिन वो दूसरे तक ये वायरस ट्रांसफ़र कर देगा और ये बीमारी फैलती रहेगी. आप कह सकते हैं कि ठीक है भाई, जो जिसके बारे में हमें पता चल जाए कि इसमें वायरस है तो उसके हम करीब नहीं जाएंगे, उसको मस्जिद में आने से हम रोक देंगे. बात यह है कि ये पता नहीं चलता कि वायरस है. कोई मशीन अब तक ईजाद नहीं हुई है ऐसी. ये जो आजकल मशीनें हैं जिनसे टेस्ट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी 100% नहीं है. बहुत से पेशेंट को ट्रेस नहीं कर पाती. ना मस्जिद में ऐसी मशीनें लगी हुई हैं और ना हमें सेहतमंद आदमी होता है और उसमें वायरस मौजूद होता है. बाज़ दफ़ा वो उस पर कोई अलामा ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन वो अपना वायरस दूसरों को ट्रांसफ़र कर देता है. तो मस्जिद में अगर 100 आदमी आ रहे हैं, उनमें एक को भी अगर वायरस है, वो वायरस 20-25 लोगों को ट्रांसफ़र करके जाएगा. वो आदमी उन 20-25 लोगों में फिर वो जहाँ जहाँ जाएंगे वो अपने साथ वायरस लेके फैला रहे होंगे. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लकड़ी में आग लगी हुई है, तो जो जो लकड़ियाँ उसके करीब आती जाएंगी उनमें आग जलती चली जाएगी. जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी ना, क्यों लगी? सहराओं में आग नहीं लगती, क्योंकि आग लगने के लिए, आग को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई कंडक्टर नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो ईंधन का काम कर रही हो. तो ये वबा भी जो है ना, सहाबी रसूल से साबित है, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से साबित है. अल बिदाया व निहाया उठा के देखें, जब ताउन में 25-30 हज़ार सहाबा और ताबीन की मौत वाक़ई हो गई तो उन्होंने फरमाया कि ये तो आग की तरह फैल रही है, तो इसका ईंधन इंसान है, इसलिए इंसान को इंसान से दूर कर देंगे तो ये फैलने से रुक जाएगी. अब चाहे वो मस्जिद में इंसान इंसान से टच हो, या मस्जिद में इंसान इंसान के साथ खड़ा हो, या वो किसी मैदान में खड़ा हो, हर जगह फैलेगा. अल्लाह ने कोई गारंटी नहीं ली है कि मस्जिद में इकट्ठे होगे तो नहीं फैलाऊंगा और फलां जगह इकट्ठे हो जाओगे तो फैलाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इसलिए हमें इस मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू करने का हुक्म है. वो रुजू घर बैठ के भी हो सकता है. तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक कानून अगर पास किया है तो उस कानून में हमारी हिकमत है. मैं अल्लाह की कसम ये हुकूमत की तरगीब पर आपको नहीं कह रहा कि मजमा इकट्ठा ना करें, मैं डॉक्टरों के कहने पर कह रहा हूँ. हुकूमत से हमारा इस सिलसिले में कोई राब्ता नहीं है. क्योंकि मेरा तो नहीं है, आवाम का, मुझे आम दूसरे उलमा का मुझे नहीं पता, मेरा बहरहाल राब्ता नहीं है. मैं तो वो डॉक्टर जो दीनदार भी हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों से उनके इस्लाही ताल्लुक़ हैं और जो है वो अपने फ़न में माहिर भी हैं, उन डॉक्टरों के कहने पर आपको कह रहा हूँ कि मजमा इकट्ठा ना करें. चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, कहीं भी हो, आप ना जाएं.
تاکہ اس طاعون جو آگ کی طرح پھیلتا ہے, یہ جو وبا وائرس آگ کی طرح پھیل رہا ہے, اس کو ایندھن نہ ملے. جب نہیں ملے گا تو یہ پھیلنا بند ہو جائے گا, اور جو لوگ ہیں بس وہی متاثر ہوں گے. اللہ ان میں سے جس کی مقدر میں زندگی ہے وہ زندہ رہ جائیں گے, جس کے مقدر میں موت ہے وہ مر جائیں گے, اور یہ ختم ہو جائے گا معاملہ, یہ کم از کم محدود ہو جائے گا. لیکن اب جو ہے نا مجمع کے ذریعے پھیلتا چلا جا رہا ہے. آپ ایران کی مثال دیکھ لیں, وہاں مذہبی رہنماؤں نے بات نہیں مانی اور بڑے بڑے اجتماعات کیے, جس کی وجہ سے تباہی پھیلی ایران میں. تو ہمارے یہاں بھی بات نہیں مان رہے, اور بس وہی ایک دلیل دیتے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم تو مسجدوں میں جائیں گے. جب صحابی رسول نے حکم دیا تھا کہ پھیل جاؤ, یہ نہیں کہا کہ سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ, بلکہ حکم دیا پھیل جاؤ, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پھیل جائیں اور ایک دوسرے سے دور دور ہو جائیں, ڈسٹینس رکھیں, فاصلہ رکھیں, تاکہ اس وبا پہ قابو پانا ہمارے لیے آسان ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا عبداللہ بن عمرو بن العاص نے, تو بہت خوش ہوئے, اس فیصلے کو باقی رکھا. یہ نہیں کہا کہ نہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ, بلکہ آ جاؤ ابھی سارے طواف کرو, بیت اللہ کا عمرہ کرو, سارے اکٹھے ہو کے. ایک اسباب اختیار کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے, تو وہ اسباب ہم اختیار کریں گے. تو یہ مسجدوں میں آنے سے جو گورنمنٹ نے روکا ہے, یہ کوئی نماز کے بغض اور نفرت کی وجہ سے نہیں روکا, یہ احتیاطی تدبیر کے طور پہ روکا ہے. تو جماعت کی نماز کسی عذر سے ساقط ہو جاتی ہے, اس کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ جماعت کی نماز جو ہے وہ عذر سے ساقط ہوتی ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو تو جب زکام ہوتا تھا نا, تو وہ جماعت سے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے, حالانکہ وہ اتنے سخت تکبیر اولیٰ کے پابند تھے کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے. بہت زیادہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے, کئی مہینے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی, لیکن زکام ہوتا تھا تو مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے, گھر میں نماز پڑھتے تھے. وجہ اس کی یہ کہ زکام ہوگا, بار بار ناک کو وہ کریں گے, لوگوں کو تکلیف ہوگی, اور ظاہر ہے اس سے لوگوں کو جو ہے نا تکلیف سے بچانا فرض ہے. جیسے کہ پیاز کچا کھا کے آنے سے نبی نے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے, تو یہ پابندی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بھائی, وقتی طور پر ہے. تو کوئٹہ کے مسلمانوں دیکھو, اللہ کا واسطہ, میں بھی نسلاً پٹھان ہی ہوں, میرے باپ دادا جو تھے نا وہ خان ہے, خان انڈیا کے پٹھان. تو مسلمان ہونے کی وجہ سے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, پٹھان ہونے کی وجہ سے بات سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مجمع اکٹھا نہ کریں کوئٹہ والوں, بلکہ جہاں جہاں بھی لوگ ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں, تو تاکہ یہ وبا جلدی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات میں بھی یہ بھی کہہ رہا ہوں, کوئٹہ والوں اخپل طریقے سے فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کرو, ٹھیک ہے نا. اخپل طریقہ نہیں چلے گا. ابھی ہمیں دیکھنا ہے شریعت نے ہمیں کیا گنجائش دی ہے, اور ڈاکٹر ہمیں کیا احتیاطی تدبیر اختیار کر رہے ہیں. تو شریعت اور میڈیکل سائنس دونوں کو ملا کے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسلام نے اس موقع پر ہمیں گنجائش دی ہے جماعت کی نماز چھوڑنے کی, تو جب گنجائش دی ہے تو اس کی گنجائش کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ڈاکٹر ساری دنیا کے, یہ جو واٹس ایپ پہ کچھ ڈاکٹر آ رہے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے نہیں اصل میں کچھ نہیں ہے, اصل میں یوں نہیں ہے, تو یہ ڈاکٹر بعض دفعہ ہوتے ہی نہیں ہے. کوئی بھی اٹھتے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دیتا ہے. ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں ایک صاحب امریکہ کے نیشنل ہیں, کوئی انگریز ہے, اور وہ امریکہ کے بارے میں اس نے ویڈیو ریکارڈ کرا کے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ہسپتال بھرے ہوئے نہیں ہے, دیکھو کچھ ہسپتال دکھائے خالی ہیں, وہیں دنیا میں کرونا وائرس کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے. تو اس کو ایک بڑے مشہور چینل نے اس کے ویڈیو کو چلایا ہے, اور لوگوں کے نیچے کمنٹس کہ ہاں امریکہ دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہماری قوم اتنی بیوقوف, سادہ کہنا چاہیے, بیوقوف تو نہیں کہ ہے تو بیوقوف, لیکن چلیں احتیاطاً ہم سادہ کہہ رہے ہیں, کہ ذرا سی کوئی کلپ ریکارڈ کرا کے ڈال دے اور 2-4 کیلکولیشن کر لے, ہم سب مان لیتے ہیں. اور کہنے دیکھو امریکہ کا ایک خود وہاں کا مقامی انگریز ہے, اور وہ تصویریں دکھا رہا ہے ہسپتالوں کی کہ کچھ بھی نہیں ہے, اور سب ڈھونگ ہے اور سب افواہیں ہیں. تو بھائی میں لوگوں سے کہتا ہوں, اللہ کے بندو یقین نہ آئے, فون کر کے پوچھ لو. امریکہ میں ہمارے رشتہ دار ہیں, امریکہ میں ڈاکٹر ہیں جو بیانات سنتے ہیں علماء سے جن کا تعلق ہے, ان سے فون کر کے وہ کہہ رہے ہیں تباہی پھیلی ہوئی ہے, اور یہ مکھنچو اٹھ کے کلپ ریکارڈ کرا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کون سے اسپتال کا, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ امریکہ میں ہے بھی یا نہیں ہے, پتہ نہیں انڈا موڑ کے پیچھے سے کھڑے ہو کر کوئی تصویریں بھیج رہا ہو. کچھ بھی لوگوں میں سینس نہیں ہے. ابھی ایک ہم نے آڈیو کلپ سنا, ایک صاحب ہے جو بڑے ڈاکٹر بن کے کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ کورونا وائرس کا بہترین علاج دریافت ہو گیا ہے. روزانہ ناک میں زیتون کے 2 قطرے, دائیں ایک نتھنے میں ایک بائیں نتھنے میں, آپ 2 قطرے ڈالیں اور 24 گھنٹے کے اندر, اور زیتون میں شفائے حدیث میں بھی آتا ہے یہ. او بھائی الو بنا رہے ہو لوگوں کو تم. لوگ جناب پھیلا رہے ہیں ویڈیو آڈیو اس کی کہ ماشاء اللہ زیتون وہ اس کورونا کا علاج. یہ پاگل ہے, دنیا میں اربوں لاکھوں ڈالر خرچ کر رہی ہے وائرس کے علاج کے لیے. اگر یہ زیتون کے 2 قطرے ناک میں ٹپکانے سے ہو جاتا تو پھر مسئلہ ہی حل ہو جاتا. کوئی بھی مکھنچو اٹھ کے کچھ بھی پھیلا دے, پبلک اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ ایک اور صاحب کا میسج سنا کہ اسٹیم لینے سے وائرس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، اسٹیم لینے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن جڑ وڑ سے خاتمہ نہیں ہوتا۔ اتنے مزے نہیں آ رہے کہ سب لوگ اسٹیم لینا شروع کر دیں تو وائرس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو کچھ چیزیں ہیں، کچھ ٹوٹکے ہیں، کسی حد تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں شاید وہ، تو اس لیے اس بارے میں کوئی مستند ڈاکٹر تلاش کر کے ان سے معلومات حاصل کیا کریں۔ جو بھی واٹس ایپ پہ فیس بک پہ مکھنچو اٹھ کے بیٹھ کے لوگوں کو الو بنانا شروع کر دے، ڈاکٹر ہوتے بھی نہیں ہیں، ویسے ہی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا۔ اور کچھ فلاسفر ہے جو کبھی کوئی یہودیوں کی سازش، کوئی امریکہ کی سازش، کوئی ہمیں نہیں پتا سازش ہے ہی، لیکن سازش ہونے کے دلائل نہیں ہے ہمارے پاس، ہو سکتا ہے سازش ہو لیکن ہمیں کیا پتا، ہمیں تو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی ہے۔ تو کیا وبائیں ہمیشہ سے پھیلی نہیں ہیں؟ دنیا میں ہمیشہ وبائیں پھیلی ہیں اور بڑے لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا انہوں نے، اور مسلمانوں میں بھی پھیلی ہیں۔ بعض لوگ اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ وہ چونکہ انگریز شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو اس لیے وبا آ رہی ہے، مسلمان چونکہ حج عمرہ کرتے ہیں ان میں وبا نہیں آئے گی۔ اور بھائی صحابہ کرام میں وبائیں پھیلی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہوا ہے وبا میں، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ ابن جبل، اور بہت سارے صحابہ ہیں جن کا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ تاریخی کتاب اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں ایسی وبائیں، قرطبہ میں ایک وبا پھیلی تھی غالباً 5ویں صدی ہجری میں، وبا پھیلی تھی کہ اتنے جنازے اٹھے تھے، حالانکہ وہ تو بڑے نیک مسلمان تھے، اتنے جنازے اٹھے تھے، اتنے کہ مسجدوں پہ تالے پڑ گئے تھے، تغلق الابواب، مسجدوں بند کر دی گئی تھی اس لیے کہ نماز پڑھنے والا کوئی بچا ہی نہیں تھا، اتنے پورے شہر خالی ہوئے ہیں وباؤں سے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ مسلمانوں میں نہیں آئے گی؟ کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں نہیں آئے گی؟ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان جو نیک لوگ ہیں وہ وبا کا شکار نہیں ہو سکتے؟ ابھی جو کرونا وائرس سے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان میں تو نیک لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، زیادہ نہ بھی ہو تو اکثر نہ بھی ہو تو بڑی تعداد ہے۔ ابھی جو میجر صاحب کا انتقال ہوا ہے کل، جن کو آرمی کے کل یا پرسوں ان کی کرونا وائرس سے ان کی شہادت ہوئی ہے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، جو ریٹائر میجر تھے تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے تھے، وہ وبا سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ہمارے جامعۃ الرشید کا ایک درجہ ثانیہ کا ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے بالکل، وہ بہت شدید بیمار ہے وائرس کی وجہ سے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ تو بہت سے دیندار لوگ ہیں، ایک 5 وقت کا نمازی بچہ اس کا انتقال ہو گیا وائرس کی وجہ سے۔ میں ڈرا نہیں رہا آپ کو، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، لیکن اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ امریکہ اور اٹلی کے جو لوگ چونکہ کافر ہیں تو ان کو وبا آئے گی، تو جو تہجد گزار مسلمان ہیں ان کو نہیں آئے گی وبا۔ وبا نہیں دیکھتی کہ نیک کون ہے برا کون ہے، وہ جب آئے گی تو آئے گی۔ تبھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء من عبادہ ثم یجعلہ رحمۃ للمؤمنین، جس پہ چاہتا ہے اللہ اس کو عذاب بنا کے مسلط کرتا ہے اور مومنین کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے۔ تو آئے گا سب پر، ایسی وبائیں سب پر آئیں گی، مسلمانوں پر بھی کافروں پر بھی۔ ہاں جو مسلمان صبر کریں گے، احتیاط کریں گے، جیسے کہ نبی نے فرمایا اس علاقے سے نہ جاؤ جہاں پھیلی وہ وبا، یہ بھی تو ایک احتیاط ہے نا، اور اس علاقے میں بھی نہ جاؤ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی ایک احتیاط ہے۔ تو جو مسلمان احتیاط کریں گے، اللہ پہ توکل کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، ان کے لیے رحمت بن جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے تسلی کی بات ہے کہ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں اس وبا میں تو ہلاک ہو بھی گئے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ممکن ہے بہت سے لوگ بولیں گے چلو کوئی بات نہیں، ہم توبہ کر کے اب ہم بے کرتے ہیں، ہلاک ہو گئے تو جنت میں جائیں گے۔ تو بے کر کے ہلاک نہ ہو، جو اللہ جب ہلاک کر دے تو ہلاک ہو جائے۔ ابھی آپ اگر بے کریں گے نا تو خود بھی ہلاک نہیں ہوں گے، 25-30 آدمیوں کو اپنے ساتھ ہلاک کریں گے آپ۔ وہ ایک کسی نے بڑی اچھی مجھے وہ کارٹون بھیجا، کارٹون تو نہیں، ایک واٹس ایپ پہ ایک چیز شیئر کی کہ ایک فوجی جو ہے نا میدان جنگ میں گدھے کو کندھے پہ اٹھا کے سفر کر رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ گدھا اس کا کچھ لگتا نہیں ہے، ماموں چاچا نہیں ہے کہ جو فوجی گدھے کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے گدھے کو لے کے جا رہا ہے۔ یہ گدھے کو اس نے اس وقت اپنا باپ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ گدھے کا پاؤں کسی مائن پہ آ گیا نا تو گدھا تو مرے گا، 8-10 فوجیوں کو بھی لے کے مر جائے گا ساتھ میں۔ تو اس کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے دنیا میں، آپ آس پاس کے گدھوں پر نظر رکھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یعنی یہ نظر رکھیں کہ آپ تو احتیاط کر رہے ہیں لیکن کوئی گدھا ایسا ہوگا جو احتیاط نہیں کر رہا، 20-20 لوگوں سے ملاقاتیں کر کے آپ کے پاس آ کے خود تو نہ مرے، آپ کو وائرس ٹرانسفر کر کے چلا جائے گا۔ تو اس وائرس کے موقع پر تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آس پاس کے گدھوں پر نظر رکھیے، وہ ایسا نہ ہو کہ خود بھی برباد ہوں، آپ کو بھی برباد کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔